कितनी शादियां की हैं? ये ऑन एयर पूछ के आप मरवाना चाहते हैं मुझे? मैंने वापस घर भी जाना है। मौलाना फजलुर रहमान सीट हार गए, उनके बेटे सीट हार गए, मौलाना साहब को बलूचिस्तान से असेंबली पहुंचना पड़ा। हुआ क्या? ये खरीदो फरोख्त यही थी कि पहले से बैलेट पेपर उम्मीदवारान के डेरों पर पहुंच गए थे। ये हुकूमत जाली मैंडेट किए, ये घर जाए, मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। आप तो अभी भी कह रहे थे कि हम 24 में अपनी हुकूमत बना लेंगे जी। सिंध में। चाबी ढूंढ ली है मैंने। अच्छा, हाँ, ये जो आसफा भुट्टो साहिबा पहुंची असेंबली में, जनरल इलेक्शन के बाद एक ज़िमनी हुआ था, उसके जरिए पहुंची थी, तो वहाँ पर JUI का कोई उम्मीदवार नहीं था, यानी वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। इस वक्त पीपल्स पार्टी मैंने आपको बताया बैसा क्यों पा रहा है। अवाम उनके साथ नहीं है, अवाम हमारे साथ है। कौन से ऐसे काम है जिन पे आप उन्हें कहेंगे कि यार ये तो अच्छे काम हैं? किसी एक काम पे भी अच्छा नहीं कहा। वसाइल दाव पर, जजायर दाव पे, मादनियात दाव पे, दरिया दाव पे। आज मैं लाहौर घूम रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी दुनिया के तरक्की याफ्ता शहर में घूम रहा हूँ। और कराची को देखें क्या हाल है, बहावलपुर को देखें और मेरे सखर को देखें क्या हाल है। जो डाकू हैं ये कितने एरिया पे मौजूद हैं? सखर और लाड़काना डिवीजन इस वक्त नो गो एरिया है। तो फिर हुकूमत इनका मुकाबला हम देखते तो ये हैं। जवाब तो वजीर आला सिंध से पूछे ना। जिंदगी में कोई हमला हुआ है? लिस्ट की इब्तदा जो हो रही है वो मेरे नाम से और सेकंड नंबर पे मेरे भाई के नाम से हो रही है कि इनकी जान को खतरा है। आपकी जो जमात है इसमें खवातीन को नुमाइंदगी मिलती है? भाई एक मौलवी की 3 शादियां हैं। मौलवियों के खवातीन को लाने की फरमाइश न करें। अगर मौलवी अपनी खवातीन जलसों में लाना शुरू कर दिया तो फिर आपके पास जगह नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्क बड़ा शो में खुश आमदीद। आज हमारे मेहमान जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं और ख़ास बात इनकी ये है कि सिंध से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में ये पॉपुलर हैं। और आपने इनको मौलाना राशिद सोमरो साहब को टीवी स्क्रीन्स पे, ख़ास तौर पे JUI के जितने बड़े या इवन इससे पहले PDM के जो बड़े बड़े जलसे होते थे उन सब को ये आके उसमें रौनक लगाते थे। और इनकी जो शोला बयानी बड़ी मारूफ़ है, सोशल मीडिया की भी मारूफ़ शख्सियत है और सियासत में भी इनका नाम है। मौलाना राशिद सोमरो साहब, आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आज आपने आज हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया जी। मेरी तो काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि आपके प्रोग्राम में मैं हाज़िर हो सकूं। मेरे लिए सआदत है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि आपसे चूँकि कमेंट किया था कि ब्रॉडकास्ट आपके साथ करूंगा, तो बहुत सारे ब्रॉडकास्ट के लिए लोगों ने कहा, लेकिन मैं कहा मैं कहीं और कमिटेड हूँ, तो पहला ब्रॉडकास्ट पहला वहाँ पे होगा, उसके बाद फिर उसके बाद चले कहीं शुरुआत इधर। अब यहाँ से हो जाएगी। ठीक है। तो राशिद सोमरो साहब, आपको पिछले चंद सालों में देखा लोगों ने, इस तरह से आप सामने आए हैं, आपकी बात में बड़ी तासीर है, आप मीडिया पे अपना मुकदमा बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से पेश करते हैं। तो मौलाना राशिद सोमरो है कौन आखिर? यानी ये एक तारुफ तो है कि JUI के रहनुमा हैं, आप सिंध को लीड करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए या आप तन्हाई में सोचते हैं कि हु इज़ राशिद सोमरो? मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का मेरे ऊपर एक ख़ास एहसान है। फिर मेरी वालिदा की, मेरे वालिद शहीद की दुआएं मेरे साथ हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, उनकी सरपरस्ती है। आज जो राशिद सोमरो जिस मकाम पर है, मैं समझता हूँ कि वालिदैन की दुआएं, मेहनत, जफाकशी और उससे बढ़कर मौलाना साहब का एतमाद और मौलाना साहब की सरपरस्ती। हादसाती तौर पर शायद मैं इस नहज तक, इस बड़ी लेवल तक पहुंचा कि मेरे वालिद को 29 नवंबर 2014 को सखर में सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हुए सुन्नतों के अदायगी के दौरान मस्जिद के अंदर शहीद किया गया। उसके बाद मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर एतमाद किया। मैं उस वक्त ज़िला लाड़काना का अमीर था। वहाँ से उठा के मुझे मेरी पार्टी ने सूबा सिंध का सेक्रेटरी जनरल मेरे वालिद की जगह पर बनाया। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 11-12 साल की मेरी मेहनत और जफाकशी और वालिदैन की दुआएं, कारकुनों का एतमाद, मेरी जमात का एतमाद, मौलाना साहब की सरपरस्ती, आज मैं आपके सामने हूँ। तो यानी ये उस वक्त जब हुआ, जब वालिद साहब वाला हुआ, फिर अचानक आपको ज़िम्मेदारी मिल गई, तो उस वक्त तो कुछ चीज़ें आपके लिए नई होंगी, या आपने देखा तो वालिद साहब को होगा। आपके वालिद साहब सेनेटर थे, पार्टी के रहनुमा थे, और क्या था? सियासत हमारे ख़ानदान में शामिल है। मैंने आँख खोली है तो अजीब सी सूरत हाल में मेरे वालिद MRD की तहरीक में जेल में थे। ठीक। और 9 महीने वो जेल में रहे। और हम ट्विन्स हैं, दोनों भाई, मैं और नासिर भाई। हमें हॉस्पिटल से डायरेक्ट जो है वो
جیل لے جایا گیا والد صاحب کو دکھانے کے لیے. تو دنیا میں آنے کے بعد پہلا کام ہمارا یہ تھا کہ ہم نے جیل دیکھی ہے. تو میرے دادا جی حالانکہ وہ پڑھنے پڑھانے والے آدمی تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے مفسر تھے, بہت بڑے محدث تھے, لاکھوں علماء ان کے شاگرد رہے, لیکن وہ بھی سیاست میں تھے. میرے دادا کے والد وہ تحریک آزادی میں ان کا بہت بڑا کردار تھا, حضرت شیخ الہند کے سپاہی تھے, مولانا تاج محمود امروٹی کے سپاہی تھے. تو خاندان میں یہ چیز آئی ہے. یہ بات ہے کہ پردادا سے لے کر اب تک یہ ہماری نسل در نسل کمٹمنٹ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے. اس وقت جمعیت علماء تھی, پھر پاکستان کے بعد سپریشن کے بعد جمعیت علماء اسلام بنی. تو جو میرے دادا نے بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن لڑا, میرے والد نے بے نظیر صاحبہ کے خلاف پوری زندگی الیکشن لڑا. تو سیاست جو ہے گھر میں ہے, یہ آپ سمجھیں کہ خون میں شامل ہے. اچھا, اسی بات کو مدن آپ نے کہا کہ دادا نے بھٹو صاحب کے, پھر والد صاحب نے بے نظیر صاحبہ کے خلاف الیکشن لڑا, اور پتہ نہیں آپ انہیں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بلاول بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن لڑے ہیں. میں تھوڑا سا الیکشن کی طرف بھی آتا ہوں. جی 2018 کے الیکشن کے جو رزلٹ تھے وہ تو بہت اچھے تھے آپ کے لیے, یعنی اگر اس طرح سے دیکھا جائے اسے غالباً 34,000 ووٹوں کا فرق تھا. نہیں, ایسا تھا کہ اگر فرق مجموعی طور پر اپوزیشن کے ووٹ اور چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول صاحب کے ووٹوں کا لگائیں تو وہ صرف 4,000 کا تھا. 4,000 کا؟ جی ہاں. آپ کو کتنے ووٹ ملے؟ میں وہی بتا رہا ہوں, 54,000 ووٹ میں نے لیے. ٹھیک ہے. اور 9,000 ووٹ میرے ریجیکٹ کیے گئے. اچھا. 9,000 ووٹ ایسے امیدوار کو دیے گئے جو الیکشن کے میدان میں تھا ہی نہیں. نہ کیمپین, نہ اشتہار, نہ اسٹیکر, نہ جلسہ, نہ کارنر میٹنگ, نہ پولنگ ایجنٹ, نہ اس کا عطا, نہ پتہ, نہ آج تک میں نے اس کی شکل دیکھی ہے. آج تک میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی بندہ لائے اور مجھ سے پوچھے یہ کون ہے, جب تک تعارف نہیں کرائے گا شاید میں اس کو پہچانوں بھی نہیں. اور 9,000 ووٹ اس کے کھاتے میں. پھر اس طرح کچھ اور 2-3, کسی کو 1,000, کسی کو 2,000, مجموعی طور پر اپوزیشن کے ووٹ کو تقسیم کر کے بلاول صاحب کا پلڑا بھاری کیا گیا. لیکن آج بھی آپ لاڑکانہ کے عوام سے پوچھیں تو 2018 کے الیکشن ہو یا 2024 کے الیکشن ہو, وہاں پلڑا جو ہے وہ جے یو آئی کا اور ہمارا بھاری. 2024 میں تو آپ کے ووٹوں کا فرق اور وسیع ہو گیا, یعنی تقریباً 1 لاکھ پہ چلا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ سندھ کے اندر ہر قومی اسمبلی کی سیٹ پر کم سے کم 1 لاکھ بوگس ووٹ ڈالے گئے ہیں. اگر بات میری غلط ہے تو 1.5 سال ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن میں ہماری درخواستیں پڑی ہیں, الیکشن کمیشن ہمیں کیوں نہیں بلا رہا؟ الیکشن ٹریبیونل میں ہماری درخواستیں پڑی ہوئی ہیں, کیوں نہیں بلا رہے؟ تاریخ پہ تاریخ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر میں غلط ہوں مجھے بلائیں, کہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ الزام لگا رہے ہیں, جعلی ووٹ تیار ہوتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ جعلی ووٹ تیار ہوتے ہیں اور الیکشن والے دن ان کے لوگ خود بخود بالکل پہلے سے ووٹ اسمبلیاں خریدی گئی, اسمبلیاں بیچی گئیں. یہ خرید و فروخت یہی تھی کہ پہلے سے بیلٹ پیپر امیدواران کے ڈیروں پر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اپنے بندوں کے حوالے کیے, اور صبح میں جس کو 1 ووٹ ڈالنا تھا وہ جیب میں 50 100 پرچیاں. ہاں, شریف وہ تھا جو ڈال نہیں سکا, شریف وہ تھا جہاں ہماری گرفت پولنگ پہ مضبوط تھی. تو اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی 1 لاکھ ووٹ ان کے پورے صوبہ سندھ میں, کراچی سے کشمور تک پورے صوبے کی اسمبلی بیچی گئی ہے. تو سمجھ رہے تھے کہ شاید اس طرف کچھ ایسا ہوا ہے خاص, آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں, پتہ چل جائے گا. آج بھی میں دعویٰ کرتا ہوں نا, میرا دعویٰ تو یہی ہے, الیکشن کمیشن بلائے نا مجھے. میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں, ٹریبیونل الیکشن بلائے نا. 15 مہینوں سے کیوں مجھے گھسیٹا جا رہا ہے, ڈیٹ پہ ڈیٹ دی جا رہی ہے. بلاول صاحب نے مجھ سے فارم 45 مانگے تھے, آپ اس کے گواہ ہیں. میڈیا پہ آ کے مانگے تھے اور میں نے بھی میڈیا پہ آ کے بلاول صاحب کو فارم 45 پیش کیے تھے. پھر انہوں نے کہا مناظرہ کرتے ہیں, میں نے کہا ٹی وی چینل آپ منتخب کریں, میں آتا ہوں. کیوں نہیں بلایا گیا؟ اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب کا واقعہ ہوا اور ان کی شہادت, اس کے بعد پھر یہ آپ مسلسل عدالتوں میں لڑتے رہے, جنگ لڑتے رہے, اور پھر حال ہی میں وہ فیصلہ بھی ہوا, لیکن آپ نے کہا کہ میں مزید ہم اس سے آگے جائیں گے کیونکہ یہ فیصلہ شاید اس طرح سے آپ جو سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. ایک تو میں چاہوں گا کہ یہ کون لوگ تھے, کیا تھا؟ اب تو چونکہ سزا ہو چکی ہے اس لیے بتایا جا سکتا ہے. دیکھیں, انہوں نے پولیس انویسٹیگیشن میں جو بیان دیا ہے وہ بیان بڑا حیران کن ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہائر کیا گیا تھا. اچھا, نمبر 1. نمبر 2,
انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ یہ کام کریں، آپ کا گھر پیسوں سے بھر دیں گے، لیکن ایڈوانس پیمنٹ جسٹ 50,000 روپیز کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب سینیٹ آف پاکستان کا ممبر 2013 میں 12 میں دنیا کے 500 بااثر مسلم لیڈرز کی لسٹ میں شامل، عالم، ڈاکٹر، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والا، پاکستان کا وہ لیڈر جو بینظیر بھٹو کے خلاف 4 الیکشن لڑ رہا ہے، اس شخص کو 50,000 روپے پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ قاتل تو یہی ہے، جرم تو انہوں نے کیا ہے، ان سے کس نے کروایا ہے، اس کا سوال آج بھی عدالت ہمیں دینے میں ناکام رہی ہے، حکومت دینے میں ناکام رہی ہے، انویسٹیگیشن دینے میں ناکام رہی ہے۔ یعنی آج تک بھی آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کون تھا؟ اگر یعنی معلوم، مارنے والے تو موجود ہیں سامنے، اگر معلوم بھی ہے تو وہ کڑیاں تانے بانے ملا کے، لیکن جو ان کے منہ سے اعتراف جرم ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ تو ان کو سزا مختلف ہوئی کہ جس طرح فائن ہوئے ہیں، کچھ جی، سزائیں ہوئی ہیں، اور آپ نے کہا کہ اس کے اوپر ہم نہیں، پھر آپ آگے جانے کا سوچ دیکھیں عدالت نے 11 سال کے بعد انصاف دیا۔ نمبر 1، 80C کا لا ہے کہ 6 مہینے میں انصاف ملنا چاہیے۔ پھر اس فیصلے پہ 2 مرتبہ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن تھا کہ 6 مہینے میں اس کو نمٹاؤ، ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی ردی ٹوکری میں پھینکا گیا۔ پھر بھی 11 سال جی لگے 11 کیونکہ سال، آپ نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے کہا کہ بھائی جب جج صاحب نے یوں انگلی کا اشارہ کر کے، یوں کر کے کہا کہ آپ 6 پر ڈاکٹر خالد محمود سومرو کا قتل ثابت ہوتا ہے، آپ مجرم ثابت ہو رہے ہیں، جب جج انگلی اٹھا کے قاتلوں کو کہے کہ آپ قاتل ہیں، اس کے بعد قتل کے بدلے تو قتل، قصاص کے بدلے تو قصاص، پھر عدالت ان کو پھانسی کیوں نہیں دے رہی، پھر عمر قید کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ انصاف ملا ہے لیکن ادھورا ملا ہے۔ مکمل انصاف کے لیے ہم ہائی کورٹ چلے گئے، اور وہاں حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی، ڈیٹ مل رہی ہے لیکن کسی قسم کی ایک سماعت بھی نہیں ہوئی۔ یہ تو آپ کا حال ہے راشد سومرو صاحب، آپ کے پیچھے پبلک ہے، آپ کی پارٹی ہے، ہم نے اس کیس میں آپ پبلک روز انوالو نہیں کی۔ نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب جاتے تھے جی، وہاں پہ جی، پیشیوں پہ اور سماعتوں کے بعد، تو بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں نا، آپ جی، کسی کو بلائیں یا نہ جی، بلائیں، لوگ جی، آتے ہیں جی۔ آپ کے ساتھ، لوگوں کی جڑے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو انصاف لینے میں 11 سال لگے اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں میں ادھورا سوچتا انصاف، تھا کہ لوگ بندوق کیوں اٹھاتے ہیں، قتل کیوں ہو جاتا ہے، لوگ کیوں لڑتے ہیں، سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھائی عدالتیں ہیں، کورٹ ہیں، اربوں خربوں روپے کی بجٹ ہے جو کورٹوں پر استعمال ہو رہی ہے، لاکھوں کے قریب جج، وکلاء، ملازم، یہ وہ ملا کے پورا ایک نظام ہے، پھر بھی لوگ اب بندوق خود اٹھا لیتے ہیں، پھر بھی لوگ خود جو ہے وہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ انصاف کر رہے ہوتے ہیں، جرگے ہو رہے ہوتے ہیں، روزانہ میرے پاس 10 جرگے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جب میں عدالت چلا گیا اور عدالت میں انصاف کا حال میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جب تکڑا اور سستا انصاف نہیں ملے گا تو لوگ پھر اپنا انصاف خود کریں گے۔ اچھا، اب یہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس وقت سب سے، اور آپ بڑی شدت سے اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں اور پھر مظاہروں کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، چیزوں کو کر رہے ہیں، سندھ پہ نہروں کا مسئلہ، پہلے تو میں چاہوں گا کہ لوگوں تک آپ کا مقدمہ پہنچے۔ آپ نے ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے 2 سے 3 منٹ میں وہ پورا کہ یہ ہے کیا، آخر سندھ سے 6 دریائے سندھ سے 6 نہریں نکل رہی ہیں، اس پہ اتنا احتجاج، تحریکیں، یہ وہ، اور مسلسل احتجاج کیوں ہے؟ میں اگر آپ کو اور قوم کو آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو شارٹ میں اس قضیے کو سمجھا سکوں، بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر نہریں پہلی مرتبہ دریا سے نکل رہی ہیں؟ نہیں، نہریں نکلی ہیں، ہاں، پورا پاکستان آباد ہو رہا ہے، او جا کے بارڈر تک پاکستان آباد ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا کیوں اٹھا؟ 80% پاکستان کے نہروں پہ کبھی اعتراض نہیں رہا، 20%، 15%، 10% نہروں پہ اعتراضات ہوئے ہیں اور وہ مسائل حل بھی ہوئے، یا نہریں رکی ہیں یا نیگوسیشن کے ساتھ حل ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے 3 دریا بیچے گئے، ماضی میں ایک پاکستان کے اندر عامر ڈکٹیٹر حکمران نے بیچ دیے، بک گئے، پانی کی شارٹیج وہاں سے شروع ہو گئی، اور پھر صوبوں کے اندر پانی کے مسائل پر اختلافات شروع ہو گئے۔ 91 میں 91 میں
ایک معاہدہ کیا گیا کہ بھائی دریا کے اندر یہ اتنا 100 گیلن ہے، 50 گیلن ہے، جو بھی پانی ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں، سندھ اتنا لے گا، پنجاب اتنا لے گا، خیبر پختونخوا اتنا لے گا، بلوچستان اتنا لے گا۔ ٹھیک فارمولا۔ سندھ کو اس پہ بھی ریزرویشنز تھے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی سندھ نے 91 اکارڈ کو قبول کیا، پانی آنا شروع ہو گیا۔ آج حال یہ ہے کہ 91 اکارڈ کے تحت جو پانی سندھ کو ملنا ہے اس سے 55% شارٹیج ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ کوٹڑی ڈاؤن اسٹریم سے سمندر تک دریا کے پیٹ میں ریت ہی ریت اڑ رہی ہے، پانی کے بوند بھی نہیں ہے۔ نمبر 3 انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ ہے، میری نہیں، آپ کی نہیں، سندھ حکومت کی نہیں، انٹرنیشنل اداروں کی، کہ یہ قدرتی فنومنا ہے کہ سمندر کے اندر میٹھا پانی گرے۔ جب میٹھا پانی سمندر میں گرے گا تو سمندر اوپر نہیں آئے گا، اگر میٹھا پانی نہیں گرے گا تو سمندر اوپر آئے گا۔ میٹھا پانی سمندر میں نہ گرنے کی وجہ سے، دریا کا پانی نہ گرنے کی وجہ سے سمندر اوپر کی طرف آ رہا ہے، اور یہ رپورٹ ہے حکومت پاکستان، عالمی اداروں، سندھ حکومت کی، کہ اگر میٹھا پانی سمندر میں نہیں گرا تو 2035-40 تک ضلع ٹھٹا صوبہ سندھ کا، ضلع سجاول اور ضلع بدین، یہ 3 ضلع صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، سمندر اپنے اندر لے لے گا ان کو۔ پھر پچھلے ٹینیور میں سندھ اسمبلی میں ریزولوشن آئی، اربوں خربوں روپے کی بجٹ مختص کی گئی کہ بھائی ڈیلٹا پہ دیوار کھڑی کی جائے گی تاکہ سمندر کا پانی اوپر نہ آئے اور ضلعوں کو تباہی سے بچایا جائے۔ سندھ کے اندر پانی کی صورتحال یہ 55% شارٹیج، کوٹری ڈاؤن اسٹریم سے نیچے ریت ہی ریت، سمندر کا پانی اوپر آ رہا ہے، پھر پانی 2.5 مہینے لیٹ دریا میں آ رہا ہے، دریا سے نہروں میں 2.5 مہینے لیٹ آ رہا ہے، اس سے فصل تباہ ہو رہا ہے۔ اب ایک مخصوص میعاد ہوتی ہے گندم کرنے کی، مخصوص ایک موسم ہوتی ہے چاول کرنے کی، مخصوص ایک موسم ہوتی ہے آپ کی کپاس، آپ کی سبزیاں کرنے کی۔ پانی جب اس مخصوص میعاد سے لیٹ مل رہا ہے تو فصل جو اٹھنی چاہیے وہ نہیں اٹھ رہی، زراعت میں نقصان ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے سندھ کی صورتحال۔ اب پانی کے مسئلے کو طے کرنے کے لیے 3 ادارے ہیں جہاں سے یہ بڑے بڑے پروجیکٹ طے ہوتے ہیں، پانی کے مسئلے بڑے بڑے ہیوج پروجیکٹ طے ہوتے ہیں۔ ایک کا نام ہے ارسا، ایک کا نام ہے CCI، ایک کا نام ہے ایکنک۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ارسا 3 سال کے اندر اجلاس کرے گا، 15 سال ہو گئے ارسا کا اجلاس نہیں ہوا۔ ارسا میں 4 صوبوں اور وفاق کی نمائندگی ہے کہ بھائی آپ مل کر پانی کے مسئلے کو ڈسکس کریں گے۔ 15 سال سے اجلاس کیوں نہیں ہوا؟ کیا اس کے مجرم سندھ ہیں؟ کیا اس کا احتجاج کرنے والے جو سندھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذمہ دار ہیں؟ کون ہے جو اجلاس نہیں بلا رہا؟ کون ہے جو اجلاس میں رکاوٹ ہے؟ پھر اتنا بڑا پروجیکٹ آپ بنا رہے تھے اربوں ڈالرز کا گرین انیشیٹو کے نام پہ، ایکنک کو کیوں بائی پاس کیا گیا؟ CCI کو کیوں بائی پاس کیا گیا؟ کہاں سے یہ بل لایا گیا؟ پھر آگے سنیں مسئلہ کیا ہے، میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں، آپ پنجاب کے لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم صرف سندھ کی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم پنجاب کے کاشتکار کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پنجاب کے ہاری، پنجاب کے زمیندار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ گرین انیشیٹو آف پاکستان کے نام پر دنیا سے پیسے لیے گئے، اربوں ڈالرز کی بجٹ آئی۔ ہونا یہ تھا کہ بھائی جب آپ کے پاس، انہوں نے کہا کہ بھائی کتنا پیسے مانگو گے، مانگ مانگ کے تم بھی تھک گئے ہو، دے دے کے ہم بھی تھک گئے ہیں، یہ پیسے لو، اپنی جا کے زراعت کو بہتر کرو، تجارت کو بہتر کرو، خود کفیل ہو جاؤ۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب امداد آئی، جو آباد زمینیں ہیں، جو بہتر فصلیں اٹھا رہی ہیں، جو آباد کے قابل ہیں، ان زمینوں کو آپ صوبوں کو بٹھا کے سبسڈی دیتے، ہاری کو، زمیندار کو، کاشتکار کو، اور ان کو جا کے آپ کہتے کہ بھائی زراعت کو بڑھائیں۔ نہیں، یہ بھی نہیں کیا گیا۔ یا یہ تھا کہ چلو ایک زمین آپ نے غیر آباد کرنی تھی تو وہاں پر دادا سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بکریاں چرا رہے ہیں، وہاں جو جانور چرا رہے ہیں، ان کو آپ بلاتے، 500 ایکڑ آپ لے لو، 200 ایکڑ آپ لے لو، 100 ایکڑ، غریب آدمیوں کو زمین کا مالک بناتے، تو ہم کہتے کہ ہاں واقعی آپ کو عوام کا درد ہے۔ لیکن بھائی جان، ان لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا جو پر دادا تر دادا سے چولستان کے ریگستان میں رہ رہے ہیں، ڈنڈے کے زور پہ ان سے زمینیں خالی کرائی گئیں، اور بڑی بڑی فرمز جو اربوں اور خربوں میں کھیلتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، اب آئل اینڈ گیس والے کو بلا کے کہا گیا کہ چولستان میں زمین آباد کرو، اب FFC والوں کو بلا کے کہا گیا کہ چولستان میں زمین آباد کرو۔
اب سندھ کے اندر جو پاور ونڈ پاور پلانٹ لگا رہے ہیں ان کو بلا کے کہا گیا کہ آؤ بھائی اس کا زراعت کے ساتھ کیا کام ہے، آپ اس کے زمین کیسے حوالے کر رہے ہیں؟ پھر انہوں نے جب وہاں جا کے زمینیں لیں تو کہا کہ پانی تو ہے ہی نہیں، کیسے ہم یہ زمین آباد کریں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک نہر بنا رہے ہیں چولستان کے نام پہ، اس میں ہم بارش کا پانی ڈالیں گے اور سیلاب کا۔ اب پاکستان میں 15 سال سے سیلاب آیا ہی نہیں تو پانی اس میں کہاں سے ڈالیں گے؟ جھوٹ بولا گیا۔ 4 سال سے بارش ہوئی نہیں، پانی کہاں سے ڈالیں گے؟ جھوٹ بولا گیا۔ آپ دریائے سندھ سے پانی چوری کریں گے، آپ وہاں ڈالیں گے۔ سکھر ضلع دریائے سندھ کے اوپر واقع ہے، آپ ابھی گوگل پہ سرچ کریں، سکھر کے پانی پر حکومت پاکستان، حکومت سندھ، انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ یہ ہے کہ ضلع سکھر جو دریائے سندھ کے کنارے پر واقع شہر ہے اس کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، آپ فلٹر کریں پھر پئیں۔ یہ حال ہے سندھ کے پانی کا کہ شارٹیج ہی شارٹیج ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جب یہ چولستان کے کینال آپ سی سی آئی کو بائی پاس کر کے، ایکنک کو بائی پاس کر کے، آپ ارسا کو بائی پاس کر کے بنائیں گے، صوبوں کو اعتماد میں لیے بغیر بنائیں گے تو آپ ہمارا پانی چوری کریں گے اور آپ چولستان کی زمینیں آباد کریں گے، سندھ کی شارٹیج 100% ہو جائے گی۔ ایک غیر آباد علاقہ آباد ہو جائے گا، آباد علاقہ بنجر ہو جائے گا، پھر ایک تھر کا ہم رونا نہیں روئیں گے، پھر پورا صوبہ سندھ تھر ہوگا، کیونکہ ابھی ہم 55% شارٹیج کو سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن آگے کی بات سنیں، آج میرے الفاظ یاد رکھیں، آج میرے الفاظ یاد رکھیں، میں پنجاب کے ہاریوں زمینداروں کو آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ میری یہ کلپ سنبھال کے رکھیں۔ آج جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں 10 سال کے بعد یہ جنگ پنجاب کا ہاری، پنجاب کا زمیندار، پنجاب کا کاشتکار لڑے گا۔ کیوں؟ جب یہ زمین وہاں آباد ہونا شروع ہو جائے گی پھر کہیں گے کہ پہلے ہم پئیں گے، پہلے ہم اپنی زمین آباد کریں گے، یہ ملینرز اور بلینرز اپنی زمین آباد کریں گے، پھر پنجاب کی زمین آباد ہوگی۔ سندھ تو 100% شارٹ پہ چلا جائے گا، آپ کا پنجاب 50%، 60%، 70% شارٹیج پہ چلا جائے گا۔ آپ کو پانی بعد میں ملے گا، پہلے چولستان والوں کو پانی ملے گا اور پھر پنجاب کا ہاری اسی طرح ڈنڈا اٹھا کے اپنے پالی کے لیے جنگ لڑے گا جس طرح آج سندھ کا ہاری، کاشتکار، مزدور، سندھی عوام لڑ رہا ہے۔ لہٰذا بھائی آپ ملک ہے، پاکستان نام 4 صوبوں کا ہے، ایک ادارے کا نہیں، ایک کمپنی کا نہیں، ایک ڈیزرٹ کا نہیں۔ آپ چھوٹے صوبوں کے حقوق چھین کر ان کو بغاوت پر کیوں اکسا رہے ہیں؟ پاکستان کی مضبوطی صوبوں کی مضبوطی میں ہے، صوبوں سے حقوق چھین کر آپ ملک کو کیسے مضبوط کریں گے؟ صوبوں کو کمزور کر کے آپ ملک کو کیسے مضبوط کریں گے؟ آپ چھوٹے صوبوں کو حق دیں۔ یہ سندھ وہ صوبہ ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کی قرارداد منظور کی تھی۔ ہم کل بھی پاکستان کے حامی تھے، آج بھی پاکستان کے حامی ہیں، کل بھی پاکستان مضبوط بنانا چاہتے تھے، آج بھی پاکستان مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان تب مضبوط ہوگا جب صوبے مضبوط ہوں گے، صوبے کمزور ہوں گے، چند کمپنیاں مضبوط ہوں گی تو پھر پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ اس سارے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو احتجاج کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو بیانات دے رہی ہے۔ دیکھیں اس وقت مسئلہ ایسا ہے کہ میری جماعت نے یہ کہا ہے کہ جو احتجاج کر رہا ہے میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں، ٹھیک ہے، چاہے بلاول صاحب کر رہے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کر رہی ہے، چاہے وکلا کر رہے ہیں، چاہے جی ڈی اے کر رہی ہے، قوم پرست کر رہی ہے یا جے یو آئی کر رہی ہے، کیونکہ یہ اس وقت سندھ کا سب سے بڑا ایشو۔ آپ کو بتاؤں میں نے اپنی زندگی میں اتنی تیز تحریک نہیں دیکھی۔ دلہا دلہن نکاح کی تقریب میں بیٹھے ہیں اور مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کو قبول ہے شوہر؟ تو پہلے دلہن کہتی ہے کینال نامنظور، پھر کہتی ہے ہاں شوہر قبول ہے۔ پہلے دلہا کہتا ہے کہ کینال نامنظور، پھر کہتا ہے کہ ہاں دلہن قبول ہے۔ جنازہ کھڑا ہے، میں لٹرلی کہتا ہوں، آپ کو ویڈیو دے سکتا ہوں، جنازہ پڑا ہے، بیٹا والد کے جنازہ پڑھنے کے لیے لائن میں کھڑا ہے اور وہاں نعرے لگ رہے ہیں کہ دریائے سندھ پر ڈاکہ نامنظور۔ جمعے کی تقریروں میں خطبے سے پہلے نعرے لگ رہے ہیں، عید کے تقریروں میں نعرے لگ رہے ہیں۔ آج کورٹوں کا بائیکاٹ ہے، آج سندھ کی مارکیٹیں بند ہیں، آج ہائی ویز بند ہیں، آج موٹر ویز بند ہیں، آج سول سوسائٹی روڈ پہ، آج وکلا روڈ پہ، آج سیاستدان روڈ پہ، آج قوم پرست روڈ پہ، کون مذہبی، کون سیاسی، کون جو ہے وہ ہندو، کون مسلم، ساری سندھ سراپا احتجاج ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی تکڑی تحریک سندھ میں نہیں دیکھی، سیاسی ورکر کی حیثیت میں اتنی تیز جو ہے وہ تحریک چل رہی ہے۔ تو آپ بند کریں نا، صوبوں کو بلائیں نا، بٹھائیں نا، بٹھا کے بات کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں قوم پرست جن سے ہم بات کریں؟ یہ لب و لہجہ
آپ کا غرور اور تکبر والا پہلے پاکستان کو بنگلہ دیش کی صورت میں نقصان پہنچا چکا ہے. اس طرح کے لب و لہجے والے ملک کے دشمن ہیں، وہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں. یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی آپ نے، تو میری جماعت ان کو خوش آمدید کہتی ہے، لیکن میرا سوال کچھ اور ہے. سندھ کا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا، پنجاب کا گورنر پیپلز پارٹی کا، خیبر پختونخوا کا گورنر پیپلز پارٹی کا، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا، اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ وزارتوں کو لات مار دوں گا. بلاول صاحب ایوان صدر کو لات ماریں، چیئرمین سینٹ کو لات ماریں، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ بلوچستان کو لات ماریں، گورنر بلوچستان، گورنر کے پی کے اور گورنر پنجاب کو لات ماریں. آپ کے بیساکھی پہ وفاقی حکومت کھڑی ہے، آپ چپٹی بجائیں گے وفاقی حکومت چلی جائے گی. آپ کہہ دیں وفاقی حکومت کو کہ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، ہمیں بلائیں، ہمارے اعتراضات کو دور کریں، ورنہ ہم آپ کی حکومت چلنے نہیں دیں گے. تو آپ کیا کہہ رہے تو ہیں؟ جو کام میں نے کرنا ہے بلاول صاحب بھی وہی کر رہے نہیں، آپ کہہ ہیں، رہے جو ہیں تقریر میں نے کرنی ہے بلاول صاحب بھی وہی کر رہے ہیں، جو احتجاج میں نے کرنا ہے پھر بلاول صاحب ایک کام کریں، وہ اپوزیشن سنبھالیں، حکومت ہمیں دے دیں، پھر ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں. کہ آپ بار بار احتجاج کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں ابھی جیسا اعلان بھی کیا کہ بھئی سندھ پنجاب یہ بارڈر ہم بند کریں گے. جی، آپ کو لگتا ہے نہیں کہ اس میں بہت زیادہ بہت بڑی تعداد میں لوگ دشواری میں ہیں؟ پھر میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، ایون چینلز پہ چل رہی ہیں کہ لوگ 12 گھنٹوں سے پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر اب اس احتجاج کے بعد، یہ اس بند کرنے کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوگا. ایک بات تو یہ، اس کا مؤثر احتجاج کہاں پر ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا اس بارڈر پہ ہو سکتا ہے، اسلام آباد میں ہو سکتا ہے، یا وزیر اعلیٰ سندھ یا بلاول ہاؤس کے باہر؟ دیکھیے اکتوبر کے مہینے سے احتجاج چل رہا ہے، 8 مہینے ہو گئے. جب حکمران ٹس سے مس نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس راستہ کون سا ہوگا؟ ہم تو بندوق کے مخالف ہیں، ہم تو لاشوں کے مخالف ہیں، ہم تو جمہوری انداز سے، ڈیموکریٹک انداز سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے اپنا حق لینا چاہتے ہیں. 8 مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، فیصلہ واپس لو، فیصلہ واپس لو، صوبوں کو بٹھاؤ، بات کرو، افہام و تفہیم سے معاملے کو آگے بڑھاؤ. نہیں مان رہے تو آخری آپشن پھر ہمارے پاس یہی ہوگا نا، ہم بارڈر پہ بیٹھ جائیں. ابھی بھی ہم نے بارڈر بند نہیں کیا، ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں. ابھی بھی میں نے جو اعلان کیا ہے کندکوٹ سے بارڈر پہ ایک دن کا علامتی دھرنا ہوگا، بہت بڑا، لاکھوں کے تعداد میں لوگ ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے گا. ہم دکھائیں گے کہ بھائی اگر ہم آ گئے تو اتنے لوگ ہوں گے جو بارڈر بند کریں گے، پھر اتنے لوگوں کو قتل کر کے پھر آپ بارڈر کھلوا سکتے ہو تو کھلواؤ. اس نہج تک ہمیں مت لے جاؤ، اس اقدام تک مت لے جاؤ. یہ انتہائی فیصلہ ہوگا، اس سے پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی، پاکستان کمزور ہوگا، لاجسٹک آپ کی ساری رک جائے گی، 3 صوبوں کی رسد رک جائے گی. سمندر سے کنٹینر جو اتر رہا ہے انہی راستوں سے گزر کر 3 صوبوں میں جا رہا ہے. ہمیں اس اقدام پر مجبور مت کرو. 8 مہینے سے کہہ رہے ہیں، اے پی سیاں کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، مظاہرے دے رہے ہیں، لاکھوں لوگ سراپا احتجاج ہیں، پورا سندھ بند ہے. جب نہیں سنے گی وفاقی حکومت تو پھر آپ بتائیں کہ ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ لاٹھی اٹھائیں، بندوق اٹھائیں. پھر یہی ہے کہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے اپنے حق کے لیے، حق چھیننے کے لیے. پھر کم سے کم ہمیں اپنی اگر قربانی دینی پڑے گی ہم قربانی دیں گے، لیکن اس نوبت تک لانے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، وہ ہیں جو 8 مہینے سے ہماری بات نہیں سن رہے. سن لیں، ہم اس نوبت تک بات آنے نہیں دیں گے. یہ بتائیں کہ جو کراچی ہے اس وقت، کراچی میں جس طرح میئر ہیں مرتضیٰ وہاب، جی وہاں پہ آپ کی بھی جے یو آئی کی کہیں نمائندگی ہے پورے ادھر؟ ہاں بالکل نمائندگی ہے، بالکل ہے، تو بالکل. جب یہ مقابلہ تھا حافظ نعیم الرحمان ورسز، جی تو آپ نے حافظ نعیم الرحمان کو سپورٹ کیا ہوگا؟ پھر نہیں کیا؟ نہیں. کیا وجہ بنی؟ یعنی حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کراچی کے تھے، اور مرتضیٰ وہاب کے مقابلے میں آپ تو پیپلز پارٹی کے مخالف بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد تھا جماعت اسلامی کا، ٹھیک ہے، بی ڈی میں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے جو اختلافات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس وجہ سے آپ نے حافظ نعیم الرحمان کو نہیں بالکل کیا. بالکل. تو اگر وہ پی ٹی آئی سے اتحاد نہ کرتے تو وہ خود کیسے اکیلے جیت سکتے تھے؟ نہیں تو وہ بٹھاتے، مشاورت کرتے، کوئی طریقہ بناتے، کوئی میکینزم بناتے. نہ مشاورت کی گئی، نہ کوئی میکینزم بنایا گیا، ہمارے راستے بند کیے گئے. ہمارے پاس آپشن نہیں تھا اس وقت. ہماری جماعت کی جس لیول پر پی ٹی آئی کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ نے پھر سپورٹ کس کو کیا؟ ہم نے
میئر کراچی پہ تو ووٹ نہیں کیا، لیکن جو یونین کونسلز اور نچلی سطح کی جو ٹاؤنز بنی تھیں، ایک ٹاؤن میں جماعت اسلامی کو بھی ہم نے سپورٹ کیا ہے، اور ایک ٹاؤن میں ہمارے مختلف جماعتوں کے ساتھ اتحاد تھا، کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہمارا اتحاد تھا، کہیں ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اتحاد تھا۔ جہاں جہاں ہم نے سمجھا کہ ہمارے ساتھی کہاں نکل سکتے ہیں، اپنی پارٹی کے لوکل سطح کی جماعتوں کو ہم نے اجازت دی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے اپنے لوکل عوامی، کیونکہ بی ڈی الیکشن وہ ہوتا ہے کہ جو گلی گلی محلے محلے کی اس لڑائی میں وہاں کی تو وہاں کی سیاست دیکھ مقامی کے، جماعتوں مقامی کو دیکھ کہا کے۔ گیا کہ آپ اپنی لوکل سیاست دیکھیں، زیادہ سے زیادہ سیٹیں نکالیں، جس پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے آپ نکال سکتے ہیں آپ اتحاد کر کے نکالیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو آصفہ بھٹو صاحبہ پہنچی اسمبلی میں جنرل الیکشن کے بعد، ایک ضمنی ہوا تھا اس کے ذریعے پہنچی تھی، تو وہاں پر جے یو آئی کا کوئی امیدوار نہیں تھا، یعنی وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ بلا مقابلہ ہو جاتی اگر میری پارٹی بائیکاٹ نہ کرتی؟ آپ کی پارٹی نے لیکن بائیکاٹ میری کیوں پارٹی نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا نا۔ میری پارٹی نے کہا کہ 2024 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ 2018 میں کیا گیا اس سے ڈبل ہاتھ ہمارے ساتھ 2024 میں کیا گیا، اور لہٰذا جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا تب تک ہم ضمنی انتخابات میں نہیں جائیں گے۔ جب نہیں جائیں گے تو اس صورت میں پھر قمبر شداد کوٹ کی سیٹ تھی، پھر نواب شاہ کی سیٹ تھی، پھر ایک حیدرآباد ڈویژن کی سیٹ تھی، اس طرح ایک شاید کراچی کی سیٹ تھی، 3-4 سیٹیں خالی ہوئی اس تھیں۔ میں کہیں پہ بھی آپ نہیں آئے؟ پھر ہم پورے ملک میں، یعنی ضیاء الرحمان صاحب، ہمارے انجینئر ضیاء الرحمان صاحب مولانا صاحب کے بھائی، ڈیرہ اسماعیل خان کی سیٹ خالی تھی، جی، اس پہ انہوں نے فارم جمع کیا تھا، وڈرا کیا انہوں نے۔ ہم نے کہیں بھی پھر الیکشن نہیں لڑا۔ آصفہ صاحبہ کس جگہ ہماری سے آئی ہیں؟ نواب شاہ سے، نواب شاہ سے۔ جی، تو اپنے نواب شاہ والد کی میں سیٹ کی جگہ۔ کوئی بندہ نہیں تھا، چلے جے یو آئی نے بائیکاٹ کر لیا، آپ تو وہاں کے سندھ کے لیڈر ہیں، آپ کو پتہ ہے سارا کچھ۔ لوگوں میں ایک بات آئی کہ جی ان لوگوں نے بٹھایا ہے، پی ٹی آئی نے کہا زبردستی کی ہے، کیا ہوا تھا؟ نہیں، ایسا تھا کہ کچھ لوگوں کو خریدا گیا، اچھا، جو لوگ بکنے کے لیے تیار نہیں تھے ان پر اللیگل ایکشنز لے کے فارم رد کروائے گئے۔ ٹھیک ہے، فارم ہی رد ہو گئے بیچاروں کے، جو لڑنا جو چاہ رہے کینڈیڈیٹ تھے لڑنا چاہ رہے تھے بھائی آپ، فارم ہی رد۔ بھائی آپ بجلی کا بل آپ نے نہیں بھرا، آپ نے گیس کا بل نہیں بھرا، وہ آپ کے دادا کے پردادا کے تھردادا کے یہ بقایا جات ہیں جس پر جو ہے وہ آپ، بھائی وہ دادا کا کام ہے نا، میرا کیا کام ہے؟ لیکن اس طرح کیا گیا کہ زبردستی دھونس اور دھاندلی کے بنیادوں پر ان کے فارم کوئی اغوا نہیں ہوا؟ کوئی اغوا بھی ہوا۔ اچھا، ہاں، ایک مجھے میرے نوٹس میں ہے کہ ایک جماعت کا بندہ اغوا بھی ہوا، جب نوٹیفیکیشن نکل گیا اس کے بعد اس کو پھر ظاہر کیا گیا۔ تو سومرو صاحب وہاں سے تو آصفہ صاحبہ، اگر یہ سارے لوگ الیکشن لڑتے بھی، آپ لوگ بھی لڑ لیتے، تب بھی تو آصفہ صاحبہ نہیں جیتنا تھا۔ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے تو بلاول صاحب بھی نہیں جیتیں گے، آصفہ صاحبہ تو دور کی بات ہے۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بلا مقابلہ آپ ایک سیٹیں گنے نا، آپ سیٹیں گنے ذرا۔ کندکوٹ کشمور کی نیشنل اسمبلی ٹھیک ہے، نمبر 1، جی، شکارپور اور تنگوانی کی نیشنل اسمبلی نمبر 2، شکارپور کی نیشنل اسمبلی نمبر 3، لاڑکانہ کی نیشنل اسمبلی نمبر 4، قمبر شداد کوٹ کی نیشنل اسمبلی نمبر 5، سکھر کی نیشنل اسمبلی نمبر 6، اور قمبر شداد کوٹ کی دوسری قومی اسمبلی نمبر 7، اور گھوٹکی کی نیشنل اسمبلی۔ 8 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پر لاڑکانہ سکھر ڈویژن میں جے یو آئی نے 11 لاکھ ووٹ لیا ہے۔ ہم پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ 8 صرف قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ 11 لاکھ ووٹ۔ بھائی عوام ساتھ نہیں ہے ان کے، عوام جے یو آئی کے ساتھ ہے۔ عوام جمعیت علماء اسلام کو سندھ میں متبادل قوت اور قیادت کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ آپ ہیں نا، آپ پولیٹیکل پارٹیز کو کور کرتے ہیں نا۔ ایک سیاسی جلسہ کرنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ مشکل کام ہے۔ پھر اس میں لوگ جمع کرنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اعلان کرتے ہیں کہ کراچی میں جلسہ کرنا ہے، 3 دن کے نوٹس میں جلسہ کرتا ہوں، اور 3 دن کے نوٹس پہ ملین مارچ ہوتا ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کراچی کی تاریخ میں کسی جماعت نے اتنا بڑا جلسہ نہیں کیا جو ہم نے جلسہ کیا ہے ابھی 1 ہفتہ پہلے۔ کیسے ہو گیا؟ لاڑکانہ اسٹیڈیم، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے زندگی میں اپنے ہوم ٹاؤن میں اسٹیڈیم میں جب جلسے کیے، اسٹیڈیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھی میں گاڑیاں کھڑی کی، آدھی میں کرسیاں رکھ کے جلسہ کیا۔ اور جے یو آئی پچھلے 10 سال سے وہاں ہر سال جلسہ کر رہی ہے، زمین پر لوگوں کو نیچے بٹھاتی ہے، اسٹیڈیم میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میر پر خاص اسٹیڈیم میں نواز شریف صاحب نے جلسہ کیا, عمران خان نے جلسہ کیا, پیر پگاڑا نے جلسہ کیا, بے نظیر بھٹو نے جلسہ کیا, آصف زرداری نے جلسہ کیا, بلاول بھٹو نے جلسہ کیا. ریکارڈ اٹھا لیں, میڈیا پہ موجود ہے, کسی نے میر پر خاص اسٹیڈیم بھر نہیں سکا. میں دعویٰ کرتا ہوں, میں ڈرون فوٹیجز پیش کروں گا, اسٹیڈیم کے اندر تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی, لیکن جتنے لوگ اسٹیڈیم کے اندر تھے اتنے لوگ اسٹیڈیم کے باہر تھے. JUI بغیر کرسیوں کا جلسہ کرتی ہے, زمین پہ لوگوں کو بٹھا کے کرتی ہے. یہ پبلک جلسوں میں ہمارے پاس ہے, یہ پبلک تحریکوں میں ہمارے ساتھ ہے. ووٹ پہ کہاں مر جاتی ہے؟ ووٹ ہمیں دیتی ہے, ہم ان پبلک کا ووٹ چوری کیا جاتا ہے بھائی. ابھی پیپلز پارٹی عوامی جماعت نہیں, پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ, پیپلز پارٹی بیوروکریسی, پیپلز پارٹی عالمی اسٹیبلشمنٹ, پیپلز پارٹی پیسے کے بلبوتے پہ اور قوانین, نواب, سرداروں, جاگیرداروں, سرمایہ داروں کے بلبوتے پہ کھڑی ہے. تو آپ یہ بیساکھی ہٹائیں, دھڑا سے پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی متبادل کوئی قوت ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی متبادل کوئی جماعت ہے, اس کا نام جمعیت علماء اسلام ہے. تو آپ تو ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم 24 میں اپنی حکومت بنا لیں گے سندھ میں, اب پھر آگے بھی اس طرح ہی چلتا رہے گا؟ اگر آپ تو کہہ رہے ہیں جی وہ ان کے ہاتھ میں یہ ہے, ان کے ہاتھ میں وہ ہے. چابی ڈھونڈ لی ہے میں نے. اچھا, ہاں, ابھی آپ کو بتا نہیں رہا ہوں, الیکشن ہونے دیں. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ مقابلہ کر لیں گے؟ کریں ہمارے ساتھ دھاندلی نہیں, مقابلے کا مقابلہ کریں گے. چوڑیاں ہم نے بھی نہیں پہنی ہیں. ٹھیک ہے, بتا دیں گے آپ یعنی اب آپ عوامی ٹھیک کر لیں گے طاقت کیا ہوتی ہے. ہاں, کب تک چوری کریں؟ 2002 میں چوری, 2008 میں چوری, 2013 میں چوری, 2018 میں چوری, 2024 میں چوری. 5 الیکشن چورائے ہیں. نہ اسکول سلامت ہے, نہ اسپتال سلامت ہے, نہ روڈ سلامت ہے, نہ میرٹ پہ روزگار ہے, نہ وسائل ہے, نہ جزائر ہے, نہ معدنیات ہے, نہ دریا ہے. پورے سندھ کو لوٹ لیا گیا ہے. بس کرو نا بھائی. یہ آزادی مارچ میں تو آپ کی ہم تقریریں بڑی زبردست سنتے تھے, پھر یہ آزادی مارچ بڑے زبردست انداز سے آیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر. پھر یہ کیا ہوا تھا, کس نے وعدہ لیا تھا, یہ بعد میں باتیں ہوتی رہی. ہم بہت سے لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں, کبھی کبھی مولانا کچھ ہلکے انداز میں کہہ بھی دیتے ہیں, لیکن پوری بات پتہ نہیں چلتی کہ کسی نے وعدہ کیا تھا. اور فوج کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ فوج نے ایسا وعدہ نہیں کیا. ہے, دیکھیں ہم جمہوری لوگ ہیں. ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جمہوریت کے لیے قربانی ہے کسی کی نہیں ہے. 3 خودکش دھماکے ہوئے ہیں مولانا صاحب پہ. جی, عبدالغفور حیدری صاحب پہ خودکش دھماکہ ہوا, اسد صاحب پہ حملہ ہوا ہے, حافظ حمداللہ پہ خودکش دھماکہ ہوا ہے, اکرم خان درانی پہ خودکش دھماکہ ہوا. ایک جلسے سے باجوڑ سے ہم نے 90 جنازے اٹھائے. ہمارے اکابرین میں لسٹ گنواؤں تو یوں لاشوں کی لائن لگی ہوئی ہے. کیوں مارا جاتا ہے ہمیں؟ کیوں خودکش دھماکہ ہوتا ہے مولانا صاحب پہ؟ کیوں خودکش دھماکہ ہوتا ہے مولانا صاحب کے بیٹوں پہ؟ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ مولوی جمہوریت کے حامی ہیں, لہٰذا آپ واجب القتل ہے. یہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمیں سزا ملتی ہے. یہ آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کی مولانا صاحب کو سزا ملتی ہے. یہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کی مولانا صاحب کو سزا ملتی ہے. میرے بھائی, تو احتجاج تھا, 13 دن بیٹھ گئے. جمہوری انداز میں ہمیں یقین دہانی کرائی گئی. کس نے کروائی؟ یہ تو مولانا صاحب کو پتا ہے کہ کس نے. عمران خان صاحب نے کروائی ہوگی یا جناب باجوہ نے؟ نہیں, عمران صاحب سے تو بات چیت ہی نہیں تھی. مقتدر قوتیں تھیں, حکومت تھی, درمیان میں کچھ گارنٹیئرز تھے جو پاکستان کے پولیٹیشینز تھے. یہ ان کا رویہ ہی نہیں, صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی نا. اچھا, صرف اسٹیبلشمنٹ, جمہوری لوگ بھی تھے اس میں. بالکل 100%. آپ کے لاہور کے لوگ درمیان میں تھے جو ضامن تھے. ان کا جو گارنٹی, کیا گارنٹی دی تھی انہوں نے؟ کیا الیکشن ہم کروا دیں گے؟ یہی کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے, جعلی مینڈیٹ والے گھر جائیں گے, اور عوام کو اپنی مرضی کے مطابق اراکین پارلیمان چننے کا جو ہے وہ 100% اختیار حاصل. پھر آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا نا, آپ کو وہاں سے بھیج دیا. تو دھوکہ ہوا تو ہم کہاں ہیں؟ پوری PDM حکومت کر رہی ہے, ہم تو اپوزیشن میں ہیں نا. تو ہم کیوں PDM کے ساتھ نہیں گئے؟ سب سے اچھا موقع تھا 2024 میں دھاندلی کرا کے جو کچھ کرا کے PDM حکومت بنا سکتی تھی نا. PDM کے صدر, ہمارا کوئی نہ ہمارا ایوان صدر کا مطالبہ تھا, نہ ہمارا ایوان وزیر اعظم کا مطالبہ تھا, نہ کسی صوبے کی گورنرشپ اور وزارت اولیاء کا مطالبہ تھا. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ یہ حکومت جعلی مینڈیٹ کی ہے.
اس حکومت کو گھر جانا چاہیے. ملک کے اندر اثر نو صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے. اب آپ 24 کی بات ابھی کر رہے بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ حکومت جعلی مینڈیٹ کیے، یہ گھر جائے. ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے. اگر دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں، دوبارہ دھاندلی ہوتی ہے، دوبارہ عوام کی مرضی کے بغیر حکمران آتے ہیں، ہمارا رویہ پھر بھی یہی ہوگا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس حکومت کو جعلی حکومت سمجھتے ہیں، جی بالکل. اور اس حکومت کے ساتھ آپ کا کوئی مستقبل میں کوئی اتحاد نہیں ہوگا. کوئی نہیں ہوگا. یہ تو فیصلہ کر چکی ہے ہماری شورا. تو یہ آپ کی شورا فیصلہ کر چکی ہے کہ اس حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد. ہماری مجلس عمومی جنرل کونسل کا اجلاس تھا. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ اختیار دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ، چونکہ وہ بھی اپوزیشن میں ہیں، ہم بھی اپوزیشن میں ہیں، ڈے ٹو ڈے افیئرس کے حوالے سے بات چیت جاری رکھیں. لیکن پی ٹی آئی کا لیڈر عمران احمد خان نیازی جیل میں ہے. باہر جو ان کی قیادت ہے وہ خود ایک پیج پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. علی امین گنڈاپور کا الگ رخ ہے، مراد سعید کا الگ رخ ہے، آپ کے عمر ایوب کا الگ رخ ہے، آپ کے وڑگیا کا الگ رخ ہے. ہر ایک الگ الگ پیج پہ، اور ہر ایک کہتا ہے کہ میں خان صاحب کا نمائندہ ہوں. اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خان صاحب کا اصل نمائندہ ہے کون، میسنجر ہے کون، خان صاحب اعتماد کس پہ کر رہے ہیں. اس صورتحال میں جب تک پی ٹی آئی کے اپنی صفوں کے اندر اتحاد نہیں، جب تک ان کا لیڈر اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی طرف سے واضح کوئی ہمارے ساتھ رابطہ نہیں، کوئی واضح ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں، ہمارے جو پی ٹی آئی پر ایلیگیشنز ہیں اس پر ہمیں خاطر خواہ کوئی ریسپانس نہیں ہے، تب تک پی ٹی آئی کے ساتھ روڈ اور راستے کی تحریک پر جو ہوا نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانے کے حوالے سے وعدہ کیا گیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب اس سارے معاملے میں آئے تھے، ایسا ہوا تھا کچھ؟ نہیں، ایسا کچھ ایسا نہیں ہوا. یعنی مولانا نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ کوئی ایسے وعدہ وعید ہوئی تھی؟ کوئی بھی نہیں. مولانا صاحب کے ساتھ اگر پوچھ کے چیف جسٹس اگر لگنا شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے. اب آپ بتائیں کہ مولانا نے کہیں کہا ہے کہ ابھی بھی وہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں؟ جی اور پی ڈی ایم موجود ہے؟ جی پی ڈی ایم موجود ہے، لیکن پی ڈی ایم حکومت میں، صدر اپوزیشن میں. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ صدر کتنا ہے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یعنی پوری ان کی جو نہیں، انہوں نے تحریک ہے، تو منتیں کی ہیں صدر کو کہ آئیں شراکت دار بن جائیں اس جعلی مینڈیٹ میں، لیکن آپ کو صدر نے وزارتوں کی آفر ہوئی ہیں. بالکل صدر نے آفر ٹھکرا دی. وزارتوں کی آفر تو یہ کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے دن جس دن لاہور میں اجلاس ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب نے جب وننگ اسپیچ کی، اجلاس ہو رہا تھا تو مولانا صاحب کو کہا گیا کہ آپ آئیں. ایک مرتبہ نہیں، متعدد بار کہا گیا. مولانا صاحب نے لاہور کے اجلاس میں آنے سے انکار کیا. پھر حکومت میں بیٹھنے کا کہا گیا، مولانا صاحب نے انکار کیا. پھر اسلام آباد گھر پہ جا کے کہا گیا، مولانا صاحب نے انکار کیا. مولانا صاحب اپنے بیانیے اور اصول پر قائم ہے کہ بھائی عمران خان اگر جعلی دروازے سے آئے گا تب بھی مولانا فضل الرحمان کا موقف وہی ہوگا، آپ جعلی مینڈیٹ سے آئیں گے تب بھی مولانا فضل الرحمان کا وہی موقف ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے جی وہاں سے سیٹ ہار گئے، ان کے بیٹے سیٹ ہار گئے جس صوبے سے ان کا تعلق ہے، جو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، اور مولانا صاحب کو بلوچستان سے اسمبلی پہنچنا پڑا. ہوا کیا؟ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہار نہیں گئے، ہروائے گئے. یہ بندہ ہے کہ ہر معاملے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بندہ اسٹیبلشمنٹ نے ہے ہروایا. جنہوں نے اسمبلیاں بنائی، جنہوں نے اسمبلیاں تو توڑی. بلوچستان سے بھی ہروا سکتے تھے، وہاں سے تو زیادہ آسان تھا. بلوچستان سے شاید ان کی جو کیلکولیشن تھی وہ تھوڑی سی خراب ہو گئی ہوگی، کیونکہ یہ جس علاقے سے مولانا صاحب کھڑے ہوئے تھے وہ جے یو آئی کا گڑھ ہے. انہوں نے سمجھا ہوگا کہ مولانا صاحب وہاں سے 80,000 90,000 ووٹ لے لیں گے، 10,000 لے لیں گے، 15,000 لے لیں گے. انہوں نے اس کے مقابلے میں جعلی ووٹ جو سیٹ کیے ہوں گے وہ 5-8 ہزار اوپر لے لیے ہوں گے. مولانا صاحب 20-25,000 30,000 کی لیڈ پہ چلے گئے. اتنے کارکن نکل کمزور آئے. لوگ تو نہیں ہیں یہ جن کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں. کیلکولیشن تو غلط ہو سکتی ہے نا ان کی. پوری یہ تو فیلڈنگ لگاتے ہیں، پوری مینج کرتے ہیں. آپ تو ہر جگہ پہ تو 100% مینجمنٹ ان کی ٹھیک نہیں بیٹھ سکتی نا. اگر ہر جگہ پہ 100% مینجمنٹ ٹھیک بیٹھتی تو اب تو اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے آپ کو خیبر پختونخوا سے اتنی سیٹیں ہروائی ہیں، سندھ سے اتنی سیٹیں ہروائی ہیں. اب خود اعتراف کریں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور مولانا صاحب سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ان تو کی. مولانا صاحب پھر کیا کہتے ہیں آگے سے؟ فریش الیکشن کرواؤ، صاف اور شفاف. اس سے پہلے جمعیت علماء آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو مولانا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے بول بھی رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ آپ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کر رہی. کیسے کرے گی؟ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا
کہ سب سے بڑی اسٹریٹ پاور پاکستان میں اگر ہے کسی کے پاس تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے. پھر ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم نے کوئی املاک توڑی ہیں کیا؟ مولانا صاحب کو ایک مرتبہ ہروایا گیا, دوسری مرتبہ ہروایا گیا, کیا ہم نے کسی ہاؤس پہ حملہ کیا, سرکاری املاک پہ حملہ کیا, کسی پولیس موبائل کو توڑا ہے, کسی پولیس والے کا سر پھاڑا ہے, کسی کو گولی ماری ہے؟ ڈیموکریٹک وے سے ہم اگر احتجاج کر رہے ہیں تو کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا. خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں ان پہ آپ کا کیا ٹیک ہے اسمبلی میں؟ مولانا صاحب اس پہ واضح موقف دے چکے ہیں, واضح دے چکے ہیں, لہٰذا مولانا صاحب کے اس موقف کے بعد پھر میرا اس پہ کوئی تبصرہ بنتا نہیں ہے. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جن کا حق ہے ان کو ملنی چاہیے. آپ کی جو جماعت ہے اس میں خواتین کو نمائندگی ملتی ہے؟ جی بالکل, ابھی بھی ہے. بلوچستان اسمبلی میں, خیبر پختونخوا اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں, پھر جے یو آئی کے دستور میں ہے کہ ہماری خواتین ونگ ہوگی. ہماری خواتین ونگ ہے جو کام کر رہی ہے. آپ کی خواتین جلسوں میں شریک ہوتے ہیں آپ؟ نہیں, یہ کیا وجہ؟ یہ وجہ یہ ہے یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ خواتین پر کوئی ہم نے قدغن لگائی ہے, کوئی پابندی لگائی ہے. آپ ہمارے جلسے دیکھتے نہیں ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ بہت لوگ ہوتے ہیں. اب انہی لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. پھر ایک مولوی نے 3 شادیاں کی ہوئی ہوتی ہیں, 2 شادیاں کی ہوتی ہیں, 15 بچے ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ ہم بندوں سے تنگ ہوتے ہیں کہ ان کو کیسے مینیج کریں, ان کو کیسے بٹھائیں, ان کو کیسے اسپیکر پہنچائیں, ان کو کیسے کھانا پہنچائیں, ان کو کیسے پانی پہنچائیں, ان کو کیسے سیکیور کریں. اب جب ہماری مائیں, بہنیں اور بیٹیاں آئیں گی ان کو کیسے سیکیور کریں گے؟ اب ہم سنجیدہ سوچ, ہاں ظاہر ہے بندے زیادہ ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہم سنجیدہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خواتین کے الگ اجتماعات کریں, ذرا کراچی میں, کوئٹہ میں, پشاور میں, لاہور میں, دکھا دیں کہ خواتین کے اندر بھی جے یو آئی کی قوت کیا ہے. بھائی ایک مولوی کی 3 شادیاں ہیں, مولویوں کے خواتین کو لانے کی فرمائش نہ کریں. اگر مولوی اپنی خواتین جلسوں میں لانا شروع کر دیا تو پھر آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی جے یو آئی کے ورکروں کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے چلنے والے کارکنوں کو, جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہوں گے, بٹھانے کے لیے. میں نے ویسے مولانا سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ کتنی شادیاں کی. آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں, بے شک آپ میرے ذاتی دوست ہیں لیکن لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. میری 2 شادیاں ہیں. 2 شادیاں. کتنے بچے؟ ماشاء اللہ سے دونوں بیویوں سے ایکول میرے بچے ہیں, لیکن ایک بیٹی میری انفارچونیٹ 11 مہینے کی عمر میں فوت ہو گئی. اللہ نے واپس بلا لی. ابھی میرے 5 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں, 9 بچے. 9 بچے ہیں. تو مستقبل میں کوئی مزید بھی شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ آن ایئر پوچھ کے آپ مروانا چاہتے ہیں مجھے؟ آپ لوگوں کی بھی مولویوں کی بھی اتنی سختی ہوتی ہے؟ ہمت مرداں مدد خدا, لیکن یہ سوال آف دی ریکارڈ ہونا چاہیے. آن دی ریکارڈ میں نے واپس کر بھی جانا ہے. نہیں, آپ کی جس طرح کی زندگی ہے, آپ جلد سے کر رہے ہیں, یہ ایکٹیویٹی آپ کی بہت زیادہ ہے, تو آپ یعنی سیاست دان ہیں نا, تو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ دوسرا آپ کے تو اپنے ادارے ہیں لاڑکانہ میں, اور یہ چیزیں آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک ہے ذاتی سوال, ایک ہے ادارے کا. بہت مشکل ہے گھر کو ٹائم, میرے گھر والوں کی, میری وائف کی, میرے بہنوں کی, میرے بھائیوں کی, میری والدہ کی مجھ سے لڑائی ہی یہی ہے کہ آپ ٹائم نہیں دیتے. شاید پارٹی میں مولانا صاحب کے بعد سب سے زیادہ پبلک میں رہنے والا بندہ میں ہوں. ٹائم بہت کم گھر کو دیتا ہوں, بہت کم فیملی کو دیتا ہوں, بچوں کو. میرے بچوں سے اسکول والے پوچھتے ہیں آپ کے بابا ہیں بھی یا نہیں ہیں. صرف جو ہے وہ پیرنٹس میٹنگ جب بھی کریں تو بابا نظر آتے نہیں ہیں, بابا ادھر ہیں, بابا ادھر ہیں, بابا ہیں بھی یا نہیں ہے, کہاں ہیں بابا. تو ان چیزوں کو مجھے فیس کرنا پڑتا ہے, فیس کرنا پڑتا. ظاہر ہے اب جب آپ جہاد کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, عوام کے لیے, تو پھر اس چیز کو تو قربان کرنا ہوگا. نہ سردی دیکھتے ہیں, نہ گرمی دیکھتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ڈیفیکلٹی ضرور ہے, اور میرے گھر والوں کی مجھ سے شکایت بھی یہی ہے. جہاں تک ادارے کی بات ہے, وہ میرے بڑے بھائی ہیں مولانا ناصر محمود صاحب, ہم دونوں ٹوئنس ہیں, گو کہ عمر میں مجھ سے 5 منٹ بڑے ہیں. تو لیکن پتہ نہیں چلتا, آپ دونوں کھڑے ہو جائیں نا, تصویر لگا دیں, تو بعض دفعہ لوگوں کو یہ اچھا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ مشکل وقت میں جب کبھی میری گرفتاری کی بات ہوگی تو میں آگے کر دوں گا. یہ جب آزادی مارچ ہوا تھا تو اس وقت تو ہم نے بڑی ویڈیوز کی تھی کہ انصار الاسلام کیا ہے. جی. لیکن آج میں چاہوں گا لوگوں سے پتہ چلے کہ یہ انصار الاسلام کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایسی کوئی آپ کا کوئی عسکری ونگ ہے جہاں پہ کوئی تیاری ہوتی ہے. یہ کتنے لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں, کیا ہے ان کا ایک خاص یونیفارم ہے؟ انصار الاسلام کو آپ نے مشکل وقت میں جے یو آئی کی سیکیورٹی کرتے ہوئے دیکھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیکیورٹی کرتے ہوئے دیکھا. یہی ہمارا
سب سے بڑا دھرنا عمران احمد خان نیازی کے خلاف جب کراچی سے شروع ہوا اور اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا، آپ نے لاہور میں بھی کور کیا، آپ نے اسلام آباد میں بھی کور کیا، آپ نے کسی ایک انصار الاسلام کے باوردی رضاکار کے ہاتھ میں کوئی بندوق دیکھی؟ میکسیمم ڈنڈا ہوتا ہے، وہ بھی وہ جو پبلک کی طرف ہوتے ہیں، ہاں جو اسٹیج کے پیچھے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بالکل یہ ان کا وہ خاکی ڈنڈے کے بغیر ہوتے ہیں۔ لہٰذا جے یو آئی کی اپنی ایک وہ ونگ ہے جو جلسوں سے جلوسوں سے لے کر جے یو آئی کے پروگراموں کے سیکیور کرنے تک صرف محدود نہیں ہے۔ انصار الاسلام وہ ونگ ہے کہ آپ کو انصار الاسلام کی خاکی وردی تو نظر آتی ہے، یہ انصار الاسلام آپ کو سیلاب میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ انصار الاسلام جب آپ کو کرونا میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں زندگی ہتھیلی پہ رکھ کے، کوئی سگے بھائی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا اور یہ عوام کی خدمت کر رہے تھے، کیوں نظر نہیں آ رہے تھے؟ یہی انصار الاسلام آپ کو زلزلے میں جو ایک بہت بڑا پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ تھا، وہاں لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے یہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتے؟ یہی انصار الاسلام عید پہ جمعہ پہ لوگوں کے مساجد کے باہر لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ آج یہی انصار الاسلام وانا میں، وزیرستان میں، باجوڑ میں، ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر کراچی تک اس دہشت گردی کے ماحول میں جب پاکستان کو خطرات لاحق ہیں، عوام کو سیکیور کرنے کے لیے عیدگاہ کے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کے جان مال عزت اور آبرو کی ڈیوٹی دے رہے تھے، اور آپ سکون سے عید پڑھیں اور وہ دہشت گردوں کا سامنا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، وہاں آپ کو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں ٹرینڈ خدامان پاکستان ہیں، خدامان عوام ہیں، یہ وہ والنٹیئرز ہیں جو اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور انٹرنل بھی آپ کی پارٹی کے جتنے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں ان کو بھی آف کورس جب ملین مارچ ہوگا، 10 لاکھ لوگ، 15 لاکھ، اب 7 سالہ عالمی اجتماع پشاور میں ہوا، 50 لاکھ لوگ تھے، کہاں تھی پولیس، کہاں تھی رینجرز، کہاں تھی آرمی؟ انہوں نے سیکیور کیا۔ 3 دن کا اجتماع، امام کعبہ بھی آ گئے، تمام پارٹیوں کے سربراہان بھی آ گئے، اور بڑے اچھے انداز سے سب آ کے جلسے میں شرکت کر کے واپس چلے گئے۔ 50 لاکھ لوگ آ گئے، 3 دن رہ کے واپس چلے گئے۔ کیسے یہ سب کچھ مینیج ہوا؟ یہی انصار الاسلام ہوتی ہے جو مینیج کرتی ہے۔ آپ کے واقعات ہوتے ہیں، کبھی کچھ 1 سال پہلے رینجر کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہوا، تو جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان کیا ری ایکشن دیتے ہیں، یا ان کی طرف سے فون آتا ہے آپ کو کہ بھائی کیا؟ رینجز والا واقعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی تھی میرے ساتھ۔ یہ میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہوا کیا، میں کراچی سے ٹریول کر رہا تھا لاڑکانہ کے لیے، ڈرائیورنگ میں خود کر رہا تھا، میری والدہ فرنٹ سیٹ پہ تھی، میری بیٹی بیک سیٹ پہ تھی، پیچھے والی گاڑی میں میرے بڑے بھائی ناصر محمود صاحب اور 2 پولیس۔ میں پرائیویٹ گن مین نہیں رکھتا، سرکاری پولیس والے گن مین میرے جو ملے ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ۔ رینجرز کا چوکی لگی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے روکا، میں رک گیا، باقاعدہ رکا۔ انہوں نے کہا کہ گاڑی کی تلاشی لیں، میں نے گاڑی کی تلاشی دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ شناختی کارڈ دیں، میں نے دیا۔ پھر انہوں نے کہا آپ کے پاؤں میں کلاشن کوف پڑی ہوئی ہے، کلاشن کوف دیں، میں نے دی۔ پھر انہوں نے کہا اس کا لائسنس دیں، میں نے دیا۔ پولیس والوں کو کہا کہ آپ اپنے سرکاری کارڈ دیں، پولیس والوں نے کارڈ دیے۔ انہوں نے پورا سرچ کیا، اطمینان کیا، شناختی کارڈ مجھے واپس کیا، کلاشن کوف واپس کی، لائسنس واپس کیا، پولیس والوں کو ان کے سرکاری کارڈ واپس کیے۔ سب کچھ کرنے کے بعد میرے بھائی کی جامع تلاشی لی، تلاشی میں میری نہیں لی، میرے بھائی کی جامع تلاشی لی۔ لینے کے بعد پھر انہوں نے آخر میں یہ حرکت کی کہ تصاویر لی۔ کیوں؟ کس قانون کے تحت؟ کس نے اختیار دیا ہے؟ کون سی اسمبلی نے بل پاس کیا ہے کہ چوکی لگے گی اور چوکی پہ آپ سرچ کریں گے، سرچ وارنٹ دکھائیں؟ پھر کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ تصویریں لیں گے؟ جب تلاشی ہوگی تو بس ٹھیک ہے، آپ نے روکا، میں روکا، میں نے تعاون کیا، آپ نے جو مانگا میں نے دے دیا۔ پھر میری ماں میرے ساتھ ہے، پھر میری بیٹی میرے ساتھ ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اقدام مجھے کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ راشد سومرو ایک ذات کا نام نہیں، راشد سومرو کے پشت پر پورے صوبے سندھ کی جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ تو اگر آج میں کمزور تو میرا کارکن کل مار کھائے گا۔ میں نے یہ اقدام اپنے کارکن کی جان بچانے کے لیے کیا ہے، نہ میں کمزور ہوں نہ میرا کارکن کمزور ہے۔ ہاں، قانون ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گے، تعاون کریں گے،
آپ کو شکوک و شبہات ہیں، آئیں، موسٹ ویلکم، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم پاکستان کے دشمن نہیں ہیں. ہمارے گھروں سے، مدرسوں سے، فعل سے، قول سے پاکستان کمزور نہیں ہوا، پاکستان مضبوط ہوا ہے. لیکن پھر بھی آپ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آئیں ہم تیار ہیں. لیکن اگر آپ تضحیک کریں گے پھر تو گردن کٹوا دیں گے. اپنی تضحیک اور تذلیل تو برداشت نہیں کریں گے. JUI میں نوجوان لیڈر کتنے ہیں؟ یہ تو آپ ضیاء رحمان صاحب سے پوچھ چکے ہیں. وہ بتاتے ہیں آپ کا نام. اس وقت یوتھ ہی یوتھ ہے. آپ پنجاب کو اٹھائیں نا، ابھی یہاں ہمارے نئی جماعت ہوئی ہے نا، تو آپ کو اکثر ضلعوں میں یا امیر یوتھ ملے گا یا جنرل سیکرٹری نوجوان ملے گا. اسی طرح آپ سندھ میں آ جائیں، اکثر ضلعوں میں آپ کو یا امیر نوجوان ملے گا یا جنرل سیکرٹری نوجوان ملے گا. اس وقت پاپولیشن آپ کی دیکھیں نا، عام یوتھ نوجوان پھر آپ کی طرف راغب ہو رہا ہے بہت زیادہ. یعنی آپ کے ہاں ایک جو دیکھنے میں آتا ہے، ٹھیک ہے ایک مذہبی وضاحت ہوتی ہے، لیکن مجھے عام لوگ کیوں نہیں اس طرح مجھے نظر نہیں آتے، یا یار آپ نے یہ چھپا ایک کے عجیب رکھے سا ہیں؟ سوال ہے. نہیں آپ بتائیں تو یہ صحیح. ایک عجیب سا سوال ہے. اچھا یہ ایک عجیب سا سوال ہے کہ میں بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے میں لاڑکانہ سے 60,000 اور 70,000 ووٹ اٹھاتا ہوں. میں شکارپور سے جو ہے وہ 80,000 ووٹ اٹھاتا ہوں. میں کدکوٹ کشمور سے 1,10,000 ووٹ اٹھاتا ہوں. میں گھوٹکی سے 80,000 ووٹ اٹھاتا ہوں. میں سکھر سے 80,000 ووٹ اٹھاتا ہوں. میں کمر شداد کوٹ سے 1,20,000 ووٹ اٹھاتا ہوں. یہ سارے مسجد کے طلبہ ہیں، یہ سارے مدرسے کے طلبہ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ آپ ہے. مجھے بتائیں نا، 1,10,000 جو ووٹ مجھے پڑے ہیں کشمور میں، وہ کون ہے؟ پبلک بھی ہوگی نا، تو صرف ایک ہے نا، پبلک ہی ہے. اب 80% ہماری پارٹی میں پیار کرنے والے، ہمارے نظریے کو فالو کرنے والے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا قائد اور امام ماننے والے، وہ پبلک ہی ہے. اور پھر کیا یہ مدرسے کا طالب پاکستانی شہری نہیں ہے؟ بالکل ہے. یا پبلک نہیں ہے؟ رسپیکٹ ہے. یہ پبلک نہیں ہے، یہ یوتھ نہیں ہے. نہیں میں تو آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں، میں آپ تو کہہ رہے یہ ہیں عوامی پوچھ رہا جماعت ہوں ہے. کہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ویل ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹ تو میرے مدرسہ آج پیدا کر رہا ہے کہ ایک طرف عالم بھی ہے، ایک طرف MBBS ڈاکٹر بھی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں عالم بھی ہوں اور میں نے ماسٹرز کی ہے، ایک پولیٹیکل سائنس میں، ایک میں نے ماسٹرز کی ہے اسلامک کلچر میں. میں آپ کو ہزاروں طلبہ اور طالبات دکھا سکتا ہوں، ادھر عالمہ ہیں، ادھر عالم ہیں، ادھر MBBS ڈاکٹر ہیں، ادھر انجینئر ہیں، ادھر PhD ہولڈرز ہیں. کیا مجھے آپ 100 بندے کسی کالج یونیورسٹی دکھا سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے PhD ہولڈر ہوں اور وہاں سے مدرسے میں آ کے پڑھے ہوں؟ بھائی ہم تو دونوں تعلیمیں دے رہے ہیں، دین کی بھی دنیا کی بھی. سب سے بہترین یوتھ پاکستان کی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ یہ آپ کا ایک بیان تھا کہ کچے کے ڈاکو جا کے اسپیکر کے بچے، وزیر اعلیٰ کے بچے اغوا کر لو. اس طرح ایک نیشنل لیڈر کو اس طرح کے بیانات زیب دیتے اور ہیں. کیا کہوں، وہ ڈاکوؤں کو یہ ترغیب دے رہے ہوں کہ جا کے وزیر اعلیٰ کے اور بچے کیا اغوا لو. کہوں، اور کیا کہوں کہ وزیر اعظم کے سامنے میں کچے میں جوائنٹ آپریشن کا مطالبہ کروں اور میری تقریر کے فوراً بعد وزیر اعظم کے موجودگی میں وزیر اعلیٰ کہہ کہ راشد جھوٹ بول رہا ہے، امن امان کی صورتحال خراب نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں 12 دن کشمور سے کراچی تک سندھ امن مارچ کروں، 12 دن لاکھوں لوگ میرے ساتھ ہیں جو امن کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کہے کہ نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میرے صوبے کا نائب امیر اغوا ہو جائے اور 6 گھنٹے کے بعد بازیاب میں کراؤں. میرے صوبے کے دوسرے نائب امیر کی گاڑی اغوا ہو جائے، 15 دن کے بعد مجھے ملے. میرے چچا کی گاڑی اغوا ہو جائے اور 24 گھنٹے کے بعد مجھے ملے. اور پھر میرے جماعت کے 4 کارکن 1.5 مہینہ شکارپور سے ڈاکوں کے پاس رہے. کل میں نے بازیاب کرایا ہے تحصیل پنو عاقل ضلع سکھر کے جنرل سیکرٹری کا بیٹا جو 1.25 مہینہ ڈاکوں کے پاس رہا ہے. تو یہ لے کے جب حکومت بھی نہ سنے، جب ادارے بھی نہ سنے، وزیر اعظم بھی نہ سنے، وزیر اعلیٰ کہے کہ راشد جھوٹ بول رہا ہے، ڈاکوں کے پاس کچے میں جا جا کے تقریریں کروں کہ اللہ کے واسطے اللہ کے عذاب سے ڈرو، معصوم بچوں کو نہ اٹھاؤ، چھوڑو اس معاملے کو. وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ، IG، DG رینجرز، ISI، MI کے دفاتر میں جا جا کے جھولیاں پھیلاؤں کہ بھائی ان کے مسئلے حل کرواؤ، قبائلی لڑائیاں ختم کراؤ، امن کراؤ. جب ہر جگہ سے مجھے جواب ملے گا نو اور نو اور نو، اور ہر آئے دن میں اپنے کسی کارکن کو ڈاکوں کے چمبے میں دیکھوں گا، تو پھر ڈاکوں کو یہی کہوں گا کہ میرے کارکن کو چھوڑو، وہ غریب کا بچہ ہے، مسجد کے امام کا بیٹا ہے، وہ آپ کو 20 لاکھ نہیں دے سکتا. وہ ٹھیلے چلانے والے کا بیٹا ہے، وہ آپ کو 50 لاکھ نہیں دے سکتا. وہ ایک غریب نہ، پھر اغوا کرنا ہے آپ کو اتنا ہی شوق ہے، آپ میری بات نہیں مان رہے ہو، حکومت میری بات نہیں مان رہی، ادارے میرے پھر بڑیروں کے بیٹوں کو اٹھاؤ نا، میرے غریب کارکنوں کو کیوں اٹھا رہے ہو؟
اچھا، یہ جو ڈاکو ہیں یہ کتنے ایریا پہ موجود ہیں، کتنے لوگ ہیں، اور کیوں حکومت یا پولیس یا ادارے ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے؟ سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن اس وقت نو گو ایریا ہے. آپ مجھے مغرب کی نماز کے بعد ناؤنڈیرو جہاں بے نظیر بھٹو مدفون ہے، جہاں ذوالفقار علی بھٹو مدفون ہے، جہاں بلاول ہاؤس ہے جس کو ایوان صدر کا درجہ دیا گیا ہے، اس ناؤنڈیرو سے مغرب کی نماز کے بعد سکھر جا کے دکھائیں. یہ سب لوگ کس طرح جاتے ہیں جو وہاں پہ پولیس پروٹوکولز میں. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر مغرب کے بعد کوئی نکلا ہے تو پھر اغوا ہو جائے گا؟ لوگ ڈاکو کھڑے ہوتے ہیں روڈ پہ، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی رٹ نہیں ہے، پورا روڈ ڈاکوؤں کے حوالے. کتنے لوگ ہوں گے، یہ کوئی اندازہ ہے؟ مجھے کوئی اندازہ نہیں، لیکن یعنی کتنی ایک بڑی ہیوج طاقت ہے؟ پاپولیشن ہے، لیکن حکومت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر حکومت ان کا مقابلہ ہم دیکھتے تو یہ ہیں. جواب تو وزیر اعلیٰ سندھ سے پوچھے نا، کہ اربوں روپے کی بجٹ آپ نے ریلیز کی ہے کچے کے ڈاکو کے خلاف آپریشن کی، اربوں روپے کی، جو میں نے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے دیے. وہ آپریشن کیوں ناکام ہو رہا ہے؟ مٹھی بھر ڈاکو آپ کے ہاتھ کیوں نہیں آ رہے؟ یہ لوگ اغوا کرتے ہیں اور پھر تاوان لیتے ہیں. جی تاوان. اور جو حکومت ہے کتنی مرتبہ آپریشن ہو چکے ہیں ابھی تک؟ حکومت کے ریکارڈ میں تو پچھلے 18 مہینے سے مسلسل آپریشن چل رہا ہے. اچھا، اس سے نہ ڈاکو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور ابھی بھی آپ حکومت نے کہا اپنی جب جگہ کل پہ پرسوں بھی دونوں کچھ کی لاٹری لگی ہوئی ہے. وہ بھی کھا رہے ہیں آپریشن کے نام پہ، وہ بھی کھا رہے ہیں تاوان کے نام پہ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے وہاں پہ، جی، جو پولیس کے پاس نہیں ہے. جو پولیس کے پاس نہیں، ڈاکوؤں کے پاس اس سے بہتر اسلحہ موجود ہے. آپ کے اوپر بھی حملہ کتنی مرتبہ زندگی میں کوئی حملہ ہوا، یا جیل میں کتنی مرتبہ جانے؟ ویسے تو آپ نے بتایا کہ پیدائش کے فوراً بعد ہی جیل گیا میں. نہیں، حملہ تو میرا خیال یہ ہے کہ باضابطہ طور پہ اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ہے. ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ راستہ روکا گیا، فائرنگ بھی ہوئی، باقاعدہ پورے روڈ کو بلاک کیا گیا تھا. نامعلوم افراد؟ نامعلوم ہی تھے ظاہر ہے، لیکن میں اس کو اگر یہ کہوں کہ ایک کوئی بہت ہی پلاننگ کے ساتھ حملہ تھا تو یہ بات درست نہیں. لیکن ایپیکس کمیٹی نے، سندھ حکومت نے جو سندھ کے بندوں کی لسٹ جاری کی ہے کہ بھئی ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو تھریڈ ہے، ان کو سیکیورٹی چاہیے، اس میں زرداری صاحب کا نام لسٹ میں بعد میں ہے، بلاول صاحب کا نام بعد میں ہے، فریال تالپور صاحبہ کا نام بعد میں ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کا نام بعد میں ہے. لسٹ کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ میرے نام سے، اور سیکنڈ نمبر پہ میرے بھائی کے نام سے ہو رہی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ تھریڈ جو جن کو ہے وہ یہ دو تو بھائی. پھر آپ کے ساتھ اب سیکیورٹی ہوتی ہے؟ سندھ پولیس کی طرف سے میرے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ زندگی میں بندے کے گول ہوتے ہیں نا، آپ کے بھی کوئی گول ہوں گے پرسنل یا اجتماعی، کوئی ایسے گول کے پرسنل تو کوئی گول نہیں ہے. جو لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں انبلیویبل ہیں. جہاں جاتا ہوں عوام کا ایک ہجوم ہوتا ہے. پولیٹیکل ورکر کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی چیز جو ہے وہ سعادت کی بات نہیں ہوتی کہ آپ پبلک کے لیے لڑ رہے ہیں، پبلک کا بیانیہ لے کے لڑ رہے ہیں، اور پبلک آپ سے پیار کر رہی ہے. جلسے آپ میرے دیکھتے ہیں، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو ذاتی کوئی خواہش نہیں. ہاں، اجتماعی خواہش ہے کہ میرا سندھ اس وقت ناسور حکمرانوں کی شکل میں بن چکا ہے. میرا عوام سفر کر رہا ہے. یعنی آپ یقین کریں کہ پیناڈال اور پیراسیٹامول کی گولی بھی نہیں مل رہی. جو میڈیکل اسٹور سے ملتی ہے وہ جعلی ہوتی ہے، 2 نمبر ہوتی ہے. فلیجل کا جو سیرپ ملتا ہے پیٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ بھی جعلی ہوتا ہے. بجائے پیٹ ٹھیک ہونے کے بچہ فوت ہو جاتا ہے. میں نے جب اپنی بیٹی کو ہاسپٹل لے کے گیا اور 3 گھنٹوں میں نے اسی وارڈ سے 6 بچوں کے بما اپنی بیٹی کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے تو میرے لیے بہت کربناک منظر تھا کہ لوگ کیسے سفر کر رہے ہیں. انقلاب چاہتا ہوں. آپ کے شہر کی بات جی، کر رہے ہیں؟ لاڑکانہ کی. میں انقلاب چاہتا ہوں سندھ میں، تبدیلی چاہتا ہوں، لوگوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں کو عملی طور پر اگر کوئی جماعت سندھ میں ڈیلیور کر سکتی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جمعیت علماء ہمارے یہاں اسلام تو کر ایک سکتی ہے. پرسیپشن ہے یہاں پہ بن گئی کہ سندھ میں تو لوگوں نے بھٹو صاحب کو، زرداری صاحب کو، ان لوگوں کو ہی ووٹ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کہہ نہیں رہے ہے ہیں ایسا. اس وقت پیپلز پارٹی میں نے آپ کو بتایا بیساکھیوں پا رہا ہے. عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے. سندھ کی سیکنڈ لارجسٹ عوامی پارٹی اگر کوئی کہلائے گی تو جے یو آئی کہلائے تو گی. وہاں پہ سندھ حکومت کے جو کام ہیں، وہ کہتے ہیں گمبٹ کا نام لیتے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جن پہ آپ انہیں کہیں گے کہ یار یہ تو اچھے کام انہوں نے کیے؟ کسی ایک کام پہ بھی اچھا نہیں کہوں گا. کیوں؟ کسی ایک کام پہ بھی.
ہسپتال بلاول صاحب نے ضرور بنائے، NICVD یا آپ کے جو ہے وہ گردوں کا جو ہاسپٹل ہے ہمارا ڈاکٹر ادیب رضوی کے SIUT بنائے، لیکن جو بیسک ہاسپٹلس ہے وہ کہاں ہیں؟ بیسک ہاسپٹلس کے اندر جو علاج ہے اس کا کیا حال ہے؟ ٹراما سینٹر سندھ میں کتنے ہیں؟ کہاں کہاں بنے ہوئے ہیں؟ ہاسپٹلس کے اندر جو مریض ہیں ان کو کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں؟ اسکول کے اندر تعلیم کا کیا حال ہے؟ بچیوں کے اسکول کتنے ہیں لاڑکانہ کے بلاول بھٹو زرداری کے حلقے میں جس میں واش روم آج بھی نہیں ہے؟ وسائل داؤ پر، جزائر داؤ پہ، معدنیات داؤ پہ، دریا داؤ پہ، ہسپتالوں کا بیڑا غرق، اسپتال کا بیڑا غرق، روڈ راستے. آپ سندھ میں ذرا چلیں تو صحیح. آج میں لاہور گھوم رہا ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں کسی دنیا کے ترقی یافتہ شہر میں گھوم رہا ہوں. اور کراچی کو دیکھیں کیا حال ہے، بہاول پور کو دیکھیں اور میرے سکھر کو دیکھیں کیا حال ہے. آپ جو ہے وہ رحمیار خان کو اٹھائیں، پڑوسی ہمارا ضلع ہے، آپ میرے لاڑکانہ کو تو آئیں. میں نے بلاول صاحب کو خود منہ پہ کہا، سامنے کہا، میں نے کہا بلاول صاحب کبھی پروٹوکول کے بغیر آئیں، کبھی اطلاع کیے بغیر لاڑکانہ آئیں. آپ کا شکریہ. میں نے کہا یہ جلسے لاڑکانہ میں روزانہ رکھا کرو. کہتے کیوں؟ میں نے کہا کم سے کم صفائی تو ہوتی ہے. میں نے کہا کبھی بغیر جلسے کے، بغیر پروٹوکول کے، بغیر شیڈول کے آؤ اور گاڑی میں نکلو، آپ کو کابل اور کندھار لاڑکانہ میں یاد آ جائے گا. منشیات عروج پر، بد امنی عروج پر، اسٹریٹ کرائم عروج پر، نالے اور نالیاں پھوٹ رہی ہیں، شہر پورا گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. یہ لاڑکانہ کا حال ہے. باقی شہروں کو تو چھوڑیں. تو آپ کو لگتا ہے ول نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک کرنے کی؟ کرپشن ہے، کرپشن. کہا گیا ہے کھاؤ پیو جمع کرو پھر اگلی الیکشن میں سیٹ خریدو. بس عوام جائے بھاڑ میں. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے نا کہ میں عوام کی کوئی خدمت کر سکوں، سندھ میں تبدیلی لا سکوں، انقلاب لا سکوں، سندھ کے عوام کو نااہل نالائق حکمرانوں سے نجات دلا سکوں. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے مینٹور ہیں؟ 100%. ریڈ لائن ہے میری. ریڈ لائن ہے میری. مولانا فضل الرحمان کے اوپر اپنی جان تو کیا بچوں کی جان بھی قربان. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو آپ کا تعارف تو ظاہری بات ہے، والد صاحب تھے آپ کا، لیکن پہلی ملاقات کب ہوئی آپ کی؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پیدا ہوئے ہیں تو جیل نہیں، جمعیت تو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تھا میرے دادا سے. ٹھیک ہے. میرے پڑدادا نے حضرت شیخ الہند کے ساتھ نبھایا ساری زندگی. میرے دادا نے مولانا مفتی محمود سے اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے نبھایا ساری زندگی. میں ہوں اور میرے بچے ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ نسل مولانا کی آئندہ نسل کے ساتھ نبھائے. آپ کے زیادہ اچھی دوستی کس کے ساتھ ہے مولانا کے بچوں میں سے؟ کس کے ساتھ نہیں ہے. اچھا. ہاں، ایک دن مجھے اسد صاحب، مولانا صاحب کے جو بڑے فرزند ہیں، انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ تمہارا زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہے، بابا کے ساتھ ہے یا میرے ساتھ ہے؟ یہ تو بتا دو. تو یہ ان کی مہربانی ہے، ایک کارکن پہ ان کی نظر ہے، شفقت ہے. تو مولانا کے ساتھ تعلقات میں آپ کو لگتا ہے نہیں کہ وہ میرے بڑے ہیں، جنریشن گیپ بھی ہے؟ میرے بڑے ہیں، وہ میری تربیت کر رہے ہیں. جس طرح ایک باپ، ایک محسن، ایک مربی، ایک مرشد، ایک لیڈر اپنے کارکن کو تیار کرتا ہے، انہوں نے انگلی پکڑ کے مجھے تیار کیا ہے. تو کیا آپ اختلاف بھی کرتے ہیں ان سے؟ جی، اختلاف بھی کرتے ہیں؟ رائے کا اظہار کھل کے کرتا ہوں، اپنی رائے پہ قدغن نہیں ہے. یہ مولانا صاحب کا بہت ایک اصول ہے کہ مولانا صاحب اپنی مرضی کے فیصلے مسلط نہیں کرتے. پارٹی میں چیز رکھتے ہیں، رائے لیتے ہیں، اکثریت رائے پہ فیصلہ کرتے ہیں، اپنی مرضی مسلط نہیں کراتے. یہ ایک کوالٹی ہے مولانا صاحب کے اندر. رائے کا اظہار کھل کے کرتا ہوں، فیصلہ ہو جائے پھر کٹ مروں گا. مولانا صاحب کی رائے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. دھمکیاں بھی ملی. پھر مجھے کہا گیا کہ کیوں تم سندھ سے جو ہے وہ کارواں چلا رہے ہو، تمہیں دیکھ کے رہیں گے، بھٹو تم سے بھول جائے گا، فلاں تم سے بھول جائے گا، بغاوت کے مقدمے ہوں گے، قتل کر دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے. واٹ یو وانٹ ڈو اٹ. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا تو کھڑا ہوں، پیچھے نہیں ہٹوں گا چاہے کچھ بھی نتیجہ نکل جائے. ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ آپ کی جو جماعت کے پرانے لیڈر حافظ حسین احمد صاحب ان کو کھوڑے لائن لگا دیا گیا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے بھی اختلافات حافظ صاحب نے بہت بڑی خدمات جماعت کے لیے دیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور پارلیمنٹ میں رہے، اپنی جوانی میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. پھر ایک وقت کے لیے ایک
2-4 مہینے کے پیریڈ کے لیے ان کو کچھ ریزرویشنز پارٹی سے تھیں، لیکن وہ پھر واپس آئے، مولانا صاحب سے معذرت کی، روئے، اجلاس میں بیٹھ کے وہ روئے، مولانا صاحب ان سے بغلگیر ہوئے اور پھر وہ جماعت کے ساتھ کمیٹیڈ رہے، لیکن آخری عمر کے کافی سال وہ بہت بیمار رہے، ڈائلاسس پہ تھے، ہفتے میں 2 مرتبہ ایک بندہ جو ڈائلاسس پہ ہو، مجھے بتائیں کہ آپ اس کو کیسے پارٹی میں ایکٹیو رکھ سکتے ہیں؟ پارٹی کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ آرام کریں، علاج کرائیں، ریسٹ کریں تاکہ بہتر ہو کے واپس آ سکیں، لیکن خدا کو منظور یہی تھا۔ ہم پوری پارٹی ان کے لاس سے جو ہے وہ حزین ہے، یقیناً بہت بڑا پارٹی کو لاس ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں کتنے کارکنان ہیں آپ کے؟ کوئی 4.5 ملین کے راؤنڈ وہ کارکن ہے جنہوں نے پارٹی کا فارم فل کیا ہے، رجسٹرڈ ہیں؟ رجسٹرڈ ہے۔ باقی میں اگر سمجھوں کہ اسٹریٹ قوت میں جے یو آئی سے بڑی تو کوئی پارٹی پاکستان میں نہیں ہے، اسٹریٹ پاور سب سے زیادہ جے یو آئی کے پاس ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا راشد سومرو Thank you صاحب، very بڑا much۔ اچھا لگا اللہ آپ کی باتیں سن کے، اور خاص طور پہ آپ کا یہاں پہ آنا۔ تو اب موسم جب اچھا ہوگا تو ہم لاڑکانہ آئیں گے، خوشی ہوگی، میں یہ آپ پر ڈیو بھی ہے، ڈیو بھی ہے، اور وہاں پہ آئیں گے بھی، ہم دکھائیں گے بھی کہ لاڑکانہ لوگ یہاں سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو ہے ان سے نوڈیرو سے منسوب ہے۔ شروع کریں گے۔ ہاں، نوڈیرو سے دکھائیں گے ہاں کہ یہ شہر کیسا ہے۔ بالکل۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت آپ کو کیسا لگا، اچھا لگا، برا لگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ ہم گفتگو کو بہتر سے بہتر بنا کے آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔